मसीह के बाबरकत और जलाल नाम में आप सबकी सलामती चाहती हैं। खुदा उनका शुक्र है कि खुदा ने एक बार फिर से जो है ये मौका बख्शा कि मैं आपके दरमियान आ सकी। बहुत दिन में जो है वो खुदा उनके इस काम को, खुदा उनके इस ख़ास काम को जो है खुदा उनके कलाम को आप तक नहीं पहुंचा पाई। खुदा उनका शुक्र है कि खुदा ने कमज़ोरी में मुझे उठा खड़ा किया और मेरी बीमारी में से भी मुझे शिफा बख्शी। कुछ दिन बीमार रहने के बायस भी ये प्रॉब्लम्स थी, लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि वो कमज़ोरों को ज़ोर बख्शता है और हर तरह की बीमारी मुश्किल से आज़ाद करता है। हम दुआ करेंगे, खुदा उनका शुक्र भी करेंगे कि उसने मुझे फिर से तैयार किया कि मैं खुदा के कलाम को जो है वो आप तक पहुंचा सकूं। हम दुआ करेंगे। ए प्यार से भरे मेहरबान ज़िंदा आसमानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद कहते हैं। खुदा आप जो ज़िंदा आसमानी पिता है, प्यार मोहब्बत और रहमत तर्स से भरे खुदा हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा आपने मुझे संभाला और मेरी हर मुश्किल को, हर परेशानी को मुझसे दूर किया। खुदा ये आपका फ़ज़ल है कि आप अपने लोगों को किसी भी मुश्किल में रहने नहीं देते। खुदा हर तरह की मुश्किल से उनको निकालते, उन्हें संभालते और फिर से उठा खड़ा करते हैं। आपका शुक्र करते हैं। पूरे वक्त में हमें संभालिएगा, सुनने वाले को ब्लेस कीजिएगा, यीशु के नाम में आमीन सुम आमीन। हम गीत गाएंगे। डरा क्यों जदों यहोवा मेरे वली है, डरा क्यों जदों यहोवा मेरे वली है, हर मुश्किल दाई ओयो हल है, किडाई महान मेरे सेना दा यहोवा है, ओदे ते ईमान ओही मेरा बली है, डरा क्यों जदों यहोवा मेरे वली है, हर मुश्किल दाई ओयो हल है। आमीन। खुदा का पाकलाम पढ़ना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब उसके 16 तक 25 आयत तक आज हम पढ़ेंगे। देखो मैं तुमको भेजता हूँ गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, बस सांपों के मानित होशियार और कबूतरों के मानित बेआज़ाद बनो, मगर आदमियों से ख़बरदार रहो, क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाला करेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फ़िक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। भाई को भाई कत्ल के लिए हवाला करेगा, और बेटे को बाप, और बेटे अपने माँ बाप के बरखिलाफ़ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के बाइस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही नजात पाएगा। लेकिन जब तुमको एक शहर में सताएं तो दूसरे को भाग जाओ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इस्राएल के सब शहरों में फिर ना चुकोगे कि इब्ने आदम आ जाएगा। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए ये काफ़ी है कि अपने मालिक उस्ताद की मानिंद हो, और नौकर के लिए ये कि अपने मालिक की मानिंद। जब उन्होंने घर के मालिक को बलज़बूल कहा तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से खुदा हमें बरकत बख्शे। आमीन। जैसा कि पिछले दिनों हम सीख रहे थे कि यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे और यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, खिदमत स्टार्ट की, और फिर के यीशु मसीह ने शागिर्द बनाए, शागिर्दों को चुना, और फिर शागिर्दों को मुख्तलिफ़ तरह के मिशंस के लिए भेजा। और खुदावंद ने शागिर्दों को, और यीशु मसीह ने शागिर्दों को तैयार किया कि वो खुदावंद के कलाम को दुनिया में फैलाएं और खुदावंद के कामों को करें, और ख़ुद भी खुदावंद के कलाम को पढ़ते जाएं और खुदावंद के साथ जो है वो पैवस्त रहें, मजबूत रहें, जुड़े रहें,
اور خداوند کے کلام کو دنیا میں پھیلائے۔ سو خداوند کا روح جو تھا، پاک روح ان کے اندر، خداوند کے وعدہ کے مطابق جب ان کو مل گیا بپتسمہ کے بعد، جب خداوند کا روح روح ان کو ملا، سو اسی روح کے باعث، اسی پاک روح کی رہنمائی میں وہ خداوند کے کلام کو کرتے گئے اور خداوند کے پاک کلام کو پورے دنیا میں پھیلاتے گئے، جس میں سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کلام میں ہم انہی باتوں کو دیکھ پاتے ہیں جو خداوند کے شاگردوں نے جو کتابیں لکھی، ہے نا۔ ہم اس میں سے بہت ساری باتوں کو سیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہوا پچھلے دور میں، کیا ہوا، اور یسوع مسیح ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، آج ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ سو جیسا ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے شاگردوں کو کام دیے کہ میرا کلام دنیا میں پھیلاؤ، آج جو ہم نے پڑھا اس میں یہ ہے کہ یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح جو خود خدا تھا، جب یسوع مسیح نے جسم اختیار کر کے وہ اس دنیا میں آ گیا، اور یسوع مسیح نے اپنا آپ جو ہے وہ اس دنیا کو دے دیا ہماری خاطر۔ یسوع مسیح جب خداوند کا کلام پھیلاتے تھے اور خداوند کے بڑے بڑے کاموں کو کرتے تھے، معجزات ہوتے تھے، تو بہت سارے لوگ جو حسد کرتے تھے، ہے نا، انہوں نے یسوع مسیح کو ستایا، کوڑے مارے، اور بہت سارے دکھ یسوع مسیح کو ہماری خاطر سہنے پڑے۔ ایسے دکھ جب ان کو ہم سچ میں تصور کریں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ یسوع مسیح کو بہت ساری مصیبتیں، دقتیں، پریشانیاں، مشکلیں، دکھ، درد سہنے پڑے، بہت سی باتیں سننی پڑی۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح کو کیا کہا گیا؟ بلزبول، جو کہ ایک حیوان ہے نا۔ وہ بھی کہا گیا کہ یسوع مسیح اس کی مدد سے یہ جو بڑے بڑے بدروہوں کو یسوع مسیح جو نکالتا ہے، کہا گیا کہ یہ بلزبول کی مدد سے، یعنی ڈیول کی مدد سے خداوند یسوع مسیح یہ کام کرا ہے۔ یسوع مسیح یہاں پہ یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ جب یسوع مسیح خود خدا کو دنیا نے جو ہے وہ نہیں چھوڑا اور بہت دکھ دیا، مصیبتیں یسوع مسیح کے اوپر لے کے آئے، پریشانیاں دی، یسوع مسیح کو برا بھلا کہا اور یہ کہا کہ یہ خداوند کا بیٹا نہیں ہے، تو جو یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، جو ہم انسان ہیں، کیا ہمیں ان مشکلات میں سے ہم نہیں گزر سکتے؟ کیا وہ مشکلیں ہم پر نہیں آ سکتی؟ جب یسوع مسیح پر یہ مشکلیں آئی ہیں جو خود خدا ہے، تو ہم جو ایک انسان ہیں، جو مٹی کے بنائے ہوئے پتلے ہیں، اور یسوع مسیح نے اپنا دم ہمیں پھونکا اور ہمیں اس دنیا میں اپنے کام کے لیے بھیجا، خدا کی منادی کرنے کے لیے بھیجا، کیا ہمارے اوپر یہ مشکلات جو ہیں، یہ دکھ درد تکلیفیں نہیں آ سکتی؟ آئیں گی۔ جس طرح یسوع مسیح کو ستایا گیا، اسی طرح ہمیں بھی ستایا جائے گا۔ جو نئے نئے مسیحی ہیں خداوند میں، جو نئے نئے یسوع مسیح کو جاننا شروع ہوئے ہیں اور نئے نئے مسیح میں آئے ہیں، بے شک کئی سالوں سے وہ خداوند کے جانتے ہیں، پیدائش ہی سے انہوں نے یسوع مسیح کے بارے میں سیکھا، لیکن یسوع مسیح کی محبت کو ابھی تک محسوس نہیں کر پاتے تھے، خداوند کے کلام کو ڈیلی پڑھ نہیں پاتے تھے، دعا کو کر نہیں پاتے تھے، اور اسی طرح سے اپنی زندگی کو بس گزار رہے تھے۔ لیکن اب جب ہم یسوع مسیح کے کلام کو جان رہے ہیں اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں بلا ناغہ خداوند کے حضوری میں آنا ہے، خداوند کے کلام کو پڑھنا ہے، بلا ناغہ دعا کرنی ہے اور خداوند کی باتوں کو ماننا ہے، خداوند کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، تو ہمارے یہ سارے پروسیس میں بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ ہمارے اوپر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ڈٹے رہنا ہے، کھڑے رہنا ہے، اڑے رہنا ہے، تاکہ یہ مشکلات جب ہمارے اوپر آتی ہیں تو ہم ان کو برداشت کرتے ہوئے آگے نکل سکیں۔ یسوع مسیح چاہتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے اوپر مشکل آتی ہے تو آپ پریشان ہو کے، دکھی ہو کے ایک جگہ بیٹھ نہ جائیں، خداوند کے کلام سے ہٹ نہ جائیں، دعا سے ہٹ نہ جائیں، بلکہ ڈٹے رہیں۔ جو خداوند کے لوگ ہیں وہ چٹان کی مانند ہوتے ہیں، ہے نا۔ بہت ساری پانی کی لہریں آتی ہیں، ٹکراتی ہیں، ہے نا، لیکن وہ چٹان جب کھڑی رہتی ہے تو وہ پانی جب مطلب وہ بڑی بڑی لہریں بھی آتی ہیں، ٹکراتی ہیں چٹانوں کے ساتھ، تو وہ واپس چلی جاتی ہیں، ہے نا۔ ہمیں بھی جب ہم یسوع مسیح میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک مضبوط چٹان بن جاتے ہیں، تو خواہ جتنی بھی بڑی مشکلات کیوں نہ ہوں، پریشانیاں کیوں نہ ہوں، دکھ کیوں نہ ہوں، تکلیفیں کیوں نہ ہوں، لوگ ہمیں باتیں کیوں نہ سنائیں کہ یہ بڑا خدا کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا ہے، یہ بڑا بائبل کرتا ہے تو
جب یہ ساری باتیں ہمیں شروع میں سننے کو ملتی ہیں، ہمارا اپنا ہی خاندان ہمیں مذاق کرنے لگتا ہے، ہمارے بچے، ہمارے گھر کے لوگ ہی ہمیں مذاق کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں، ہے نا۔ اگر ہم خداوند میں کھڑے رہیں گے، مضبوط رہیں گے، تو جو بولتے ہیں وہ بول بول کے خود ہی چپ ہو جاتے ہیں، جو مصیبتیں ہم پر آتی ہیں وہ خود ہی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن بشرطے کہ ہم خداوند میں اڑے اور کھڑے رہیں، بلا ناغہ کلام کو سنیں، پڑھیں، دعا کریں، تاکہ ہمیں طاقت مل سکے، ہے نا۔ اور جب ہم خداوند کے کلام کو، جیسے ہم بلا ناغہ روٹی کھاتے ہیں، 3 ٹائم کھاتے ہیں، کچھ بھی طاقت کی چیزیں ہم لیتے ہیں تاکہ ہم اسٹرانگ رہیں، اپنے گھر کے کاموں کو کر سکیں اور ڈیوٹیز کر سکیں، اور کالجز، یونیورسٹی، اسٹڈی، سب کچھ جو ہماری لائف میں ہے وہ سب کچھ کر سکیں، اس کے لیے ہم اچھی ڈوز لیتے ہیں۔ اسی طرح روح میں آگے بڑھنے کے لیے، شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ڈیلی خداوند کے کلام کو پڑھنا ہے، سننا ہے، تاکہ ہمیں دن بدن خداوند کی طاقت جو ہے وہ ہم لیتے رہیں، انرجی ہمیں خداوند سے ملتی رہیں، اور وہ انرجی سے جب ہم بھر جاتے ہیں، جب وہ خداوند کا کلام ہمارے اندر بھر جاتا ہے، گندگی نکل جاتی ہے ہمارے اندر سے، تو ہم وہی جو پاور ہمیں ملتی ہے، اسی پاور کے تھرو اسی کلام کے تھرو دوسرے برکت پانا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم خداوند میں اڑے رہیں، مضبوط رہیں، آخر تک برداشت کریں، اور بلا ناغہ خداوند کے کلام کو سنیں، پڑھیں، دعا کریں، خداوند کے کلام پر عمل کریں۔ کبھی بھی کوئی مشکل، کوئی ابلیس کا وار ہم پر چل نہیں سکتا، اور یسوع کے نام سے ہم یقیناً فتح پائیں گے۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم خداوند کے کلام پر عمل کرتے رہیں، بلا ناغہ، کوئی بھی مشکل کیوں نہ ہو، پریشانی کیوں نہ ہو، ابلیس جتنی چاہے کوشش کرے ہمیں بیزی رکھنے کی، ہلکا سا، چھوٹا سا، جیسے بھی آپ کو ٹائم ملے، فوراً خداوند کی حضوری میں آئیں، دعا کریں، کلام کو پڑھیں، تاکہ ہم کمزور نہ رہیں، ڈیلی کی خوراک لیں، یہ ہماری روح کی خوراک ہے، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ خداوند ہمیں اس خوبصورت کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم دعا کریں گے۔ اے پیار سے بھرے مہربان زندہ آسمانی باپ، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے نام کی تعریف کرتے ہیں، آپ کو دھن باد کہتے ہیں خداوند، خوبصورت، زندہ اور پاک اور طاقت والے کلام کے لیے۔ خداوند سچ میں یہ کلام ہماری طاقت ہے، یہ کلام ہماری زندگی ہے، یہ کلام ہماری ابدی حیات ہے، ہمارا سکون ہے، ہمارا چین ہے، ہمارا اطمینان ہے۔ خداوند ہم اس ڈیلی کی خوراک کو لے سکیں، تاکہ ہم دن بدن مضبوط اور سٹرونگ ہوتے جائیں، اور روح کے کام، خدا ابلیس کا مقابلہ یسوع کے نام سے ہم کر سکیں، اور یسوع کے نام سے جیت کر اپنے خداوند کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ سننے والے کے ساتھ ہو گیا، ان کے گھر والوں کو بلیس کیجیے، جن کے بچوں کو بلیس کیجیے، جن کے کاروبار کو بلیس کیجیے، آمد رفت میں ان کے ساتھ ہوئے، اور ہمیشہ ہم سب کو آپ کے ساتھ روح اور سچائی سے چلنے کی توفیق دیجیے۔ یسوع کے نام سے سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں، آمین۔